वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नावल का 17वां हिस्सा। कैथी बेचारी की हालत उस दिन काबिले रहम थी। वो सुबह सुबह बड़े शौक से उठी कि भाई से घुल मिल कर खेलेगी, लेकिन जब उसे पता चला कि लिंटन जा चुका है तो उसकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू आए और उसने ऐसी सर्द आहें भरी कि खुद एडगर को उसे तसल्ली देनी पड़ी कि लिंटन जल्द वापस आ जाएगा। इस तिफल तसल्ली से तो खैर वो क्या मुतमईन होती, अलबत्ता वक्त बहुत बड़ी और तीर बहदफ मरहम है। वक्त गुजरता गया। वो कभी कभार लिंटन के मुतालिक पूछ लेती, लेकिन उनकी मुलाकात इतनी मुख्तसर हुई थी कि आहिस्ता आहिस्ता लिंटन की शक्ल सूरत भी उसके जहन से महव हो गई। अगर कभी इत्तेफाकन गमर्टन में वुदरिंग हाइट्स की नौकरानी से मेरी मुलाकात हो जाती तो मैं उससे लिंटन के मुतालिक ज़रूर पूछती, क्योंकि वुदरिंग हाइट्स जाने के बाद वो कभी हमें मिलने न आया था और न ही और कोई ज़रिया उससे मुलाकात का था। नौकरानी की बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि लिंटन लगातार बीमार, लागर और कमज़ोर चला आ रहा है। हीथक्लिफ उससे उसी तरह नफरत करता है, अलबत्ता नफरत को छुपाने की कोशिश भी करता रहता है। वो दोनों एक कमरे में चंद मिनट से ज्यादा इकट्ठे बैठ ही न सकते थे। हीथक्लिफ लिंटन की आवाज से भी नफरत करता है। उसमें इजाबील की आवाज की झलक है। लिंटन सबक पढ़ने के अलावा बाकी तमाम वक्त ज्यादातर बिस्तर में लेटकर गुजारता है। नज़ला, जुकाम, बुखार उसके मुस्तकिल रोग हैं और जिस्म में दर्द भी रहता है। गर्मियों में भी वो कमरे में आग जलाए रखता है और हर वक्त टॉफियां, मिठाइयां खाना उसका मशगला है। दूध के अलावा और कुछ कम ही पीता है। हेरिटन से भी उसकी नहीं बनती, हालांकि वो उसे खुश करने की कोशिश भी करता है, लेकिन चंद ही मिनटों में उसका झगड़ा हो जाता। मुझे यह सब कुछ सुनकर दुख हुआ, लेकिन मैं क्या करती, सिवाय इस ख्वाहिश के कि अल्लाह उसको सेहतयाब करे और खुश व खुर्रम रखे। एडगर भी उसके मुतालिक बहुत मुतफक्किर था। उससे मिलने के लिए उसने मुझसे कई बार पूछा कि क्या लिंटन गमर्टन आता है, लेकिन नौकरानी ने मुझे बताया था कि वो दो एक बार गमर्टन आया है, लेकिन हर बार हीथक्लिफ उसके साथ होता और थकान के मारे वापसी पर लिंटन 3-4 रोज तक चल फिर न सकता था। वक्त गुजरता गया। गरेंज में हालात खुशगवार रहे, यहां तक कि कैथी की 16वीं सालगिरह आ गई। सालगिरह तो जाहिर है हर साल ही आती थी, लेकिन कैथी की सालगिरह की खुशी के साथ साथ उसकी वालदा की मौत की बरसी भी उसी दिन होती। चुनांचे एडगर उस दिन बहुत ही उदास हो जाता। उस दिन भर लाइब्रेरी में बंद रहने के बाद वो सरे शाम गमर्टन गिरजे की तरफ निकल जाता और निस्फ शब तक अपनी मरहुमा बीवी की कब्र के पास वक्त गुजारता। चुनांचे आम तौर पर कैथी उस दिन मुलाजिमों के साथ दिन गुजारती। कैथी की 16वीं सालगिरह का दिन बहार का खुशगवार तरीन दिन था। एडगर हस्बे मामूल लाइब्रेरी में बैठ गए तो कैथी मेरे पास आकर बोली, नेली, अब्बा ने मुझे इजाजत दी है कि मैं 1 घंटे के लिए वो सामने वाली घाटी तक घूम फिर आऊं। आओ मेरे साथ, चलो जल्दी करो। सुर्ख परिंदों की एक डार मैंने उधर उतरते देखी थी। मैं देखना चाहती हूं कि अगर उन्होंने अपने घोंसले बना लिए हैं तो उनके अंडे कैसे हैं। मैंने कहा, वो तो घाटी के उस पार होंगे, उधर रास्ते की तरफ। वो घोंसले वगैरह नहीं बनाते। कैथी बोली, तुम चलो तो सही, वो इतने दूर नहीं है। मैं पापा के साथ वहां तक हो आई हूं। मैंने टोपी पहनी और घोड़े पर साथ चल दी। कैथी 16 साल की थी। उसकी अदाएं बहुत दिल लुभाने वाली थीं। जवानी के मौसम में वैसे ही जिस्म से फुलझड़ियां फूटती हैं। वो घोड़े को कभी इधर दौड़ाती, कभी उधर, कभी अचानक उसे पिछले पैरों पर खड़ा करके मुझे डराती। मैं भी मौसम की लताफत के अलावा परिंदों की चहकार का लुत्फ उठाती। उसके पीछे पीछे चल दी। उसके सुनहरे बाल धूप में यूं चमकते जैसे बिजली कौंद रही हो। उसके जवान गालों की सुर्खी धूप में यूं लगती जैसे अभी उनमें से खून छलक पड़ेगा। उसकी हरनी जैसी आंखों की चमक उसकी दिली मुसर्रत और शादमानी का इजहार कर रही थी। उन दिनों वो बहुत ही प्यारी और खुशो खुर्रम थी। काश वो सदा ऐसी ही रहती, लेकिन ऐसा न हो सका। थोड़ी देर बाद मैंने कहा,
کہاں ہیں تمہارے سرخ پرندے؟ اب تو ہم گرینج کی حدود سے بہت باہر آ گئے ہیں، بس تھوڑا اور آگے، وہ ٹیلے کے پیچھے۔ لیکن ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا ٹیلا آتا رہا، لیکن پرندوں کا نام و نشان نہ تھا۔ میں تھک چکی تھی، اس لیے میں نے اسے آواز دی کہ اب واپس چلنا چاہیے۔ وہ مجھ سے بہت آگے تھی، یا تو اس نے میری آواز سنی نہیں یا پھر سنی انسنی کر دی۔ مرتی کیا نہ کرتی، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی۔ آخر کار وہ ایک ایسے گڑھے میں کود گئی جہاں وہ میری نظر سے چند منٹوں کے لیے اوجھل ہو گئی، اور جب نظر آئی تو وودرنگ ہائٹ سے محض 2 میل کے فاصلے پر تھی، اور میں نے دیکھا کہ اسے چند لوگوں نے پکڑ رکھا ہے، جن میں ہیتھ کلف کو تو میں دور سے ہی پہچان گئی۔ یہ وودرنگ ہائٹس کا علاقہ تھا جس پر ہیتھ کلف کا قبضہ تھا۔ یہاں کے پرندوں کو مارنا یا ان کے گھونسلوں کو نقصان پہنچانا ہیتھ کلف جرم سمجھتا تھا، اور کیتھی اس جرم کی مجرم تھی۔ میں جب ہانپتی کانپتی وہاں پہنچی تو کیتھی ہاتھ کے اشاروں سے کہہ رہی تھی، میں پرندوں کو مارنا یا لے جانا نہیں چاہتی تھی، مجھے تو پاپا نے بتایا تھا کہ یہاں پرندے بہت ہوتے ہیں، میں تو ان کے انڈے دیکھنے آئی تھی۔ ہیتھ کلف نے معنی خیز مسکراہٹ سے مجھے دیکھا، جیسے مجرم پارٹی کو خوب پہچانتا ہو۔ میں نے اس کی بدنیتی اس کے چہرے سے بھانپ لی تھی۔ اس نے کیتھی سے پوچھا، کون پاپا؟ کیتھی بولی، گرینج کے مسٹر لنٹن میرے پاپا ہیں، شاید تم انہیں جانتے نہیں، ورنہ یوں اس لہجے میں بات نہ کرتے۔ ہیتھ کلف نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، تو کیا تمہارے پاپا اس علاقے کے نواب ہیں؟ کیتھی نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ اور یہ لڑکا تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، تمہارا بیٹا ہے کیا؟ کیتھی کا اشارہ ہیریٹن کی طرف تھا، جو 2 سالوں میں اور بھی زیادہ ہٹا کٹا ہو گیا تھا۔ مردانہ وجاہت اس کے جسم سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے کیتھی کو روکنے اور ٹوکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مس کیتھی، 1 گھنٹے کی بجائے ہمیں 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، چلو اب واپس چلیں۔ ہیتھ کلف مجھے ایک طرف دھکیلتے ہوئے کیتھی سے بولا، نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، ویسے میرا بھی ایک بیٹا ہے اور تم اس سے بھی مل چکی ہو، اگرچہ تمہاری ساتھ ہی بہت جلدی میں ہے، لیکن بہتر ہے 2 منٹ اندر آ کر آرام کر لو، پھر چلے جانا۔ میں نے آہستہ سے کیتھی کے کان میں کہا کہ وہ ہرگز اندر نہ جائے، لیکن کیتھی زور سے بولی، کیوں؟ میں تو بہت تھکی ہوئی ہوں، یہاں زمین شبنم سے گیلی ہو چکی ہے، آؤ اندر چلیں۔ پھر یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو مل چکی ہوں، شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے، آؤ ذرا دیکھیں تو۔ ہیتھ کلف بولا، نیلی تم اپنی زبان بند رکھو، کیا حرج ہے اگر لڑکی ذرا ہمارے پاس بیٹھ لے گی؟ ہیریٹن، تم لڑکی کو اندر لے کر چلو، میں نیلی کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ میں نے ہیتھ کلف سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا، جی نہیں، وہ اندر نہیں جائے گی۔ لیکن کیتھی گیٹ تک پہنچ چکی تھی اور اس کا ساتھی ہیریٹن اپنی فطری شرم کے مارے اسے چھوڑ کر کھیتوں میں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے روحاسی ہو کر کہا، یہ غلط بات ہے ہیتھ کلف، میں بھی جانتی ہوں اور تم بھی کہ تمہارا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ یہاں یہ لنٹن سے ملے گی، وہاں جا کر سب کچھ ایڈگر کو بتائے گی اور سارا الزام مجھ پر آئے گا۔ خدا جانے تمہیں کیا بیر ہے ہم لوگوں سے۔ بیر کی اس میں کیا بات ہے، وہ اس کا پھوپھی زاد بھائی ہے، بیچارہ اکثر بیمار رہتا ہے، آج کل کچھ ٹھیک ہے، اگر دونوں مل لیں تو کیا حرج ہے؟ میں لڑکی سے کہہ دوں گا کہ وہ اپنے باپ سے بات نہ کرے۔ حرج یہ ہے، میں نے کہا، کہ اگر ایڈگر کو پتا چل گیا کہ میں نے کیتھی کو وودرنگ ہائٹس میں داخل ہونے دیا تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا، اور مجھے یقین ہے تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ خدا جانے کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ میرا منصوبہ بالکل سادہ ہے، میں تمہیں تفصیلاً بتاتا ہوں۔ دیکھو، اس وقت ایڈگر کی تمام زمینوں جائیدادوں کا واحد وارث یہ لڑکا لنٹن ہے۔ ایزابیل کی وجہ سے اگر کیتھی کی اس لڑکے سے محبت ہو جائے اور دونوں شادی کر لیں تو کیتھی بھی اس میں سے نصف کی مالک ہو سکتی ہے نا فراخ دلانہ پیشکش، اور تم اسے بدنیتی سمجھتی ہو۔ اور اگر لنٹن نہ رہا، میں نے کہا کہ جیسا کہ تم جانتے ہو اس کی صحت چھوئی موئی سی ہے، تو پھر تمام جائیداد کی مالک کیتھی ہو جائے گی۔ نہیں، ہیتھ کلف بولا، لنٹن کی وصیت میں ایسا کوئی فقرہ نہیں ہوگا، میرے بیٹے کی تمام جائیداد مجھے واپس لوٹے گی، انہی جھگڑوں سے بچنے کے لیے تو میں ان کا ملاپ چاہتا ہوں۔
میں نے گیٹ تک پہنچتے ہوئے اس سے کہا، اور میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آئندہ وہ کبھی میرے ساتھ ادھر نہ آئے گی۔ ہم گیٹ پر پہنچے تو کیتھی پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ ہیتھ کلف نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہمیں لے کر دروازے کی طرف چل دیا۔ کیتھی بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھتی، لیکن اس کے تاثرات سے اس کا کوئی واضح رد عمل ظاہر نہ ہوتا تھا کہ وہ اسے کیسا انسان سمجھتی ہے۔ ہیتھ کلف نے بھی پانسا پلٹ لیا تھا۔ کیتھی جب بھی اس کی طرف دیکھتی وہ مسکرا دیتا۔ کمبخت نے اپنا لہجہ بھی نرم کر لیا تھا۔ ادھر مجھے ایک بے بنیاد اور احمقانہ سا خیال آیا کہ شاید اس لڑکی میں اپنی پرانی محبوبہ کی جھلک دیکھ کر وہ اسے نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ لنٹن چولہے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے گیلے بوٹوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ابھی ابھی سیر کر کے واپس آیا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ لمبا ہو گیا تھا، نقوش بھی پہلے سے زیادہ نکھرے ہوئے تھے۔ 16 سال سے کچھ کم ہی تھا۔ ہیتھ کلف نے کیتھی کی طرف دیکھ کر کہا، بتا سکتی ہو کون ہے یہ لڑکا؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا لڑکا ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں، لیکن کیا تم نے اسے صرف پہلی بار دیکھا ہے؟ بڑی کمزور یادداشت ہے تمہاری، ذرا غور تو کرو۔ لنٹن، کیا تمہیں اپنی ماموں کی بیٹی یاد ہے جسے ملنے کے لیے تم ہمیں تنگ کیا کرتے تھے؟ کیتھی خوشگوار حیرانی سے چلائی، کیا یہ لنٹن ہے کیا جو ہمارے ساتھ یہاں آیا تھا؟ یہ تو مجھ سے بھی لمبا ہو گیا ہے، کیا تم واقعی لنٹن ہو؟ نوجوان آگے بڑھا تو کیتھی نے اسے بے اختیار چوم لیا۔ وہ دونوں اس دوران ایک دوسرے میں آئی ہوئی تبدیلی دیکھ رہے تھے۔ کیتھی اب پوری طرح جوان ہو چکی تھی، پتلی سی لیکن کمزور نہیں۔ اس کے انگ انگ میں بجلیاں بھری تھیں، صحت مندی کی نشانیاں، لیکن لنٹن کی حرکات و سکنات اور سراپا ایک بیمار آدمی جیسا تھا۔ البتہ اس کے رکھ رکھاؤ میں ایک طرح کا وقار سا ضرور تھا۔ لنٹن کو غور سے دیکھنے کے بعد اب کیتھی دروازے کی طرف گئی جہاں ہیتھ کلف کھڑا تھا۔ بظاہر وہ دروازے سے باہر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان ان دونوں کی طرف تھا۔ کیتھی اسے تازہ سلام کرتے ہوئے بولی، تو آپ میرے پھوپھا ہیں؟ آپ لنٹن کے ساتھ گرینج کیوں نہیں آتے؟ اتنے سالوں سے ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے کہ آپ وہاں کبھی نہیں آتے؟ تمہاری پیدائش سے پہلے میں وہاں جایا کرتا تھا، لیکن پھر… ارے مجھے کیوں چوم رہی ہو؟ یہ بوسے لنٹن پہ نچھاور کرو۔ اب کیتھی بھاگ کر میرے پاس آئی اور جھوٹ موٹ ناراض ہوتے ہوئے بولی، نیلی تم کتنی بری ہو، مجھے اندر آنے سے روک رہی تھی۔ اب تو میں روزانہ سیر کرتی کرتی ادھر آ جایا کروں گی، کیوں پھوپھا، ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی کبھار پاپا کو بھی ساتھ لایا کروں گی۔ اس پر ہیتھ کلف نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں؟ لیکن پھر اسے کچھ اور خیال آیا اور بولا، بہتر ہے تمہیں اس بارے میں بتا ہی دوں، ایڈگر میرا سخت مخالف ہے۔ اس کی میرے ساتھ ایک بار شدید لڑائی ہوئی تھی، اس لیے اگر تم نے یہاں آنے کا ذکر کیا تو وہ تمہیں یہاں آنے نہیں دے گا۔ تم چاہو تو لنٹن سے ملنے پھر بھی آ سکتی ہو، لیکن اپنے پاپا کو بتائے بغیر۔ کیتھی نے کسی قدر اداس لہجے میں پوچھا، آپ دونوں میں لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ ہیتھ کلف بولا، میری غریبی کی وجہ سے وہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کرنے کے خلاف تھا، اور جب ہم نے شادی کر لی تو بہت رنجیدہ ہوا۔ اس نے اس بات پر نہ کبھی مجھے معاف کیا اور نہ اپنی بہن کو۔ کیتھی افسوس کرتے ہوئے بولی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں کبھی موقع پا کر پاپا سے بات کروں گی، لیکن آپ دونوں کے جھگڑے میں میرا یا لنٹن کا کیا قصور ہے؟ اب میں یہاں نہ آ سکوں گی، آپ لنٹن کو گرینج بھیج دیا کریں۔ لنٹن بولا، 4 میل کا سفر تو مجھے مار ڈالے گا، میں اس قابل کہاں ہوں کہ تمہیں ملنے وہاں جایا کروں۔ تم یہاں آ جایا کرو کیتھی، روزانہ نہ سہی تو ہفتے میں 1-2 بار۔ لنٹن کی یہ بات سن کر ہیتھ کلف کو سخت غصہ آیا، لیکن وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ پھر مجھ سے بولا، نیلی یوں تو میری محنت اکارت جائے گی، کیتھی اس مردہ دل لڑکے پر لعنت بھیجے گی۔ کاش میرا لڑکا ہیریٹن جیسا صحت مند ہوتا، میں اسے قابل رشک خیال کرتا ہوں۔ اگر وہ ہنڈلے کا لڑکا نہ ہوتا تو میں اس سے بہت پیار کرتا۔ بہرحال کیتھی اس ان پڑھ جاہل کو پسند نہیں کر سکتی، لہٰذا اب مجھے یہ کرنا ہوگا کہ لنٹن کو جوش و حسد دلانے کے لیے میں ہیریٹن کو آگے لاؤں گا
میرا اندازہ ہے کہ لنٹن 18 سال کی عمر کو نہیں پہنچے گا۔ وہ دیکھو، کمبخت کو اپنے پیر خشک کرنے کی پڑی ہوئی ہے، وہ لڑکی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ لنٹن: جی ابا جان۔ کیا تم کیتھی کو گھماؤ پھراؤ گے نہیں؟ اسے باغ میں لے جاؤ، یہ گھونسلوں میں انڈے دیکھنے کی بہت شوقین ہے، استبل میں لے جا کر گھوڑے دکھاؤ۔ لنٹن نے ہچکچاتے ہوئے کیتھی سے کہا، کیا ہم یہیں بیٹھ کر باتیں نہ کریں؟ وہ باہر جانا چاہتی تھی اور دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ لنٹن اپنی نشست میں اور بھی سکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہیتھ کلف کچن کے راستے باہر صحن سے نکلا اور ہیریٹن کو آواز دی۔ وہ پہلی ہی آواز پہ بھاگتا ہوا آیا اور دونوں واپس کمرے میں داخل ہوئے۔ ہیریٹن شاید نہا کر آیا تھا، اس کے بال گیلے اور گالیں چمک رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی کیتھی کو 2 سال پہلے نوکرانی کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی اور اس نے ہیتھ کلف سے پوچھا، پھوپھا، یہ لڑکا کس رشتے سے میرا بھائی لگتا ہے؟ ہاں، یہ تمہارا ماموزاد بھائی ہے، ہنڈلے کا لڑکا۔ کیتھی کو اس بات کا یقین نہ آیا۔ شک اس کے چہرے پر آیا تھا، لیکن یقین کیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ ہیتھ کلف نے ہیریٹن سے کہا، دیکھو تم کیتھی کو ذرا باہر گھما پھرا لاؤ، لیکن ذرا تمیز سے پیش آنا۔ لڑکی جب تمہاری طرف نہ دیکھ رہی ہو تو اسے گھور گھور کر مت دیکھنا، اور جب وہ تمہاری طرف دیکھ رہی ہو تو نظریں جھکا لینا۔ کوئی فضول لفظ جن کے تم عادی ہو بات چیت میں استعمال مت کرنا۔ ہاتھ جیبوں میں مت ڈالے رکھنا، اور بات آہستہ آہستہ کرنا، سمجھے؟ اب جاؤ۔ ہیتھ کلف نے ان دونوں کو باہر نکلتے دیکھا، پھر کھڑکی میں آ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہیریٹن کو ہیتھ کلف کی ہدایات یاد تھیں۔ وہ کیتھی سے نظریں بچا کر چل رہا تھا اور اس کی طرف دیکھنے کی بجائے ارد گرد کے تمام نظاروں کو، جنہیں وہ ہزاروں بار دیکھ چکا تھا، آج نئی نظر سے اجنبیوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ کیتھی اس کی اس حالت کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے نہایت تیزی سے ایک نظر ہیریٹن کو دیکھا۔ یہ نظر پسندیدگی سے بھرپور تھی۔ ہیریٹن تو بیچارہ اس سے کوئی بات نہ کر رہا تھا۔ کیتھی خود ہی ہر طرف دیکھتے دیکھتے ایک پیاری سی دھن گنگنانے لگی۔ ہیتھ کلف بولا، میں نے ہیریٹن کی زبان بند کر دی ہے، ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہ نکلے گا۔ نیلی، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں اس عمر میں اتنا احمق نہیں تھا؟ تم اس سے زیادہ احمق تھے، بلکہ چڑچڑے بھی، میں نے صاف صاف کہا۔ ہیتھ کلف نے میری بات کا برا نہ منایا، بلکہ اسی طرح بولتا گیا، مجھے اسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، یہ میری توقعات پر پورا اترتا ہے۔ اگر یہ پیدائشی احمق یا بیوقوف ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہے، اور یہی بات میرے لیے اطمینان بخش ہے۔ مجھے اس کے تمام احساسات کا علم ہے، کیونکہ میں بھی ان میں سے ہو کر گزرا ہوں۔ یاد ہے ہنڈلے نے مجھے کس قدر دبا کے رکھا تھا؟ ابھی کہاں، ابھی تو آغاز ہے۔ اس کے بدماش باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، ابھی تو اس کا عشر عشیر بھی اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ کاش اس کا باپ قبر سے اٹھ کر آئے اور دیکھے کہ اس کا لڑکا باپ کی کارگزاریوں کے بدلے اتار رہا ہے۔ میرا لڑکا تو خیر ویسے ہی کسی خوبی کا مالک نہیں، لیکن ہیریٹن کی وہ تمام خوبیاں جو وہ پیدائشی اور نسلی طور پر لے کر پیدا ہوا ہے، میں نے برابر کر دی ہیں، اور اس سارے معاملے میں لطف کی بات یہ ہے کہ ہیریٹن مجھ پہ جان دیتا ہے۔ اگر کوئی مجھے ایک گالی نکالے تو یہ اسے 10 نکالے گا۔ بات ہوئی نا؟ میں نے ہیتھ کلف کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ لنٹن میں کچھ حرکت پیدا ہوئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ تھوڑی سی تھکاوٹ کے ڈر سے اس نے کیتھی کی محبت کا موقع کھو دیا۔ ہیتھ کلف اپنے لڑکے کی اس کیفیت کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے لنٹن کی ٹوپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمبخت اٹھ، ان کے پیچھے جا، وہ ابھی زیادہ دور نہیں ہے، وہ اس کونے میں، جاؤ۔ لنٹن ہمت کر کے باہر نکلا۔ دروازہ کھلا تو میں نے سنا کہ کیتھی ہیریٹن سے پوچھ رہی تھی، یہ دروازے کے اوپر کس کا نام کھدا ہے؟ ہیریٹن نے اپنا سر کھجاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور بولا، خدا جانے یہ کیا لکھا ہے، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ کیتھرین حیران ہو کر بولی، کیا کہا، پڑھ نہیں سکتے؟ لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ یہاں کیوں لکھا ہے۔ لنٹن، جو اب دونوں کے پاس پہنچ چکا تھا، ہیریٹن کی جہالت پر ہنس کر بولا، اسے اپنا نام بھی پڑھنا نہیں آتا، تم نے کبھی ایسا الو بھی دیکھا ہے؟ کیتھی سنجیدہ ہو کر بولی،
کیا یہ ہے ہی بیوقوف یا بہت زیادہ سادہ ہے؟ مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لنٹن بولا، اور تو کوئی بات نہیں، یہ ڈھیلا بہت ہے، سست اور کاہل۔ ہیریٹن، دیکھو یہ کیتھی تمہاری جہالت کا مذاق اڑا رہی ہے، میں نہ کہتا تھا کچھ پڑھ لیا کرو۔ ہیریٹن بولا، کیا فائدہ ہے کتابیں پڑھنے سے، فضول بکواس۔ لنٹن نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ارے رے، ابا نے تم سے کہا تھا کہ اس قسم کے الفاظ کیتھی کے سامنے مت استعمال کرنا، لیکن تمہارے منہ سے سوائے بکواس کے اور کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ ہیریٹن بولا، اوئے تم تو لڑکیوں جیسے لڑکے ہو، ابھی ایک جھانپڑ دوں تو لوٹ پوٹنیاں کھاتے نظر آؤ گے۔ بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، میرا ایک مکہ تو تم برداشت نہیں کر سکتے اور لگے ہو باتیں بنانے۔ ہیریٹن لنٹن کے ہتک آمیز رویے پر سخت غصے میں تھا اور وہ ان دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی، کیتھی ہلنے کا نام نہ لیتی تھی، اور جب واپس آئے تو دوپہر ہو چکی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایڈگر ابھی تک لائبریری سے باہر نہ نکلا تھا اور اسے ہماری غیر حاضری کا کچھ علم نہ ہو سکا۔ واپسی میں نے کیتھی کو وودرنگ ہائٹس کے مکینوں کے کردار کے متعلق بہت کچھ بتایا، لیکن اس کے ذہن میں یہ سودا سما چکا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے خواہ مخواہ کی دشمنی ہے۔ وہ بولی، نیلی، تم بھی پاپا کی طرفدار ہو، تم لوگوں کو خواہ مخواہ ان سے اللہ واسطے کا بیر ہے۔ بھلا یہ تعصب اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے کہ تم مجھے اتنا عرصہ یہی کہتی رہی ہو کہ لنٹن بہت دور چلا گیا ہے۔ اس جھوٹ کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ لیکن تمہیں میرے پھوپھا کے متعلق یوں منہ پھاڑ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے، آخر وہ میرے پھوپھا ہیں۔ میں پاپا سے بھی بات کروں گی کہ وہ پھوپھا سے کیوں جھگڑے تھے۔ میں نے بہتری کوشش کی کہ اسے اس کی غلطی سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن وہ جوانی کے منہ زور گھوڑے پر سوار تھی اور میری کوئی دلیل سننے کو تیار نہ تھی۔ بہرحال وہ رات تو اس کے لیے خیریت سے گزر گئی کہ اس کی اپنے پاپا سے ملاقات ہی نہ ہوئی، لیکن اگلے ہی دن سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ مجھے کہتی کہ اس حرکت پر افسوس تو ضرور ہوا، لیکن اس میں ایک اچھا پہلو بھی تھا، وہ یہ کہ کہتی کہ آئندہ لائحہ عمل کی ذمہ داری مجھ پر نہ رہی۔ لیکن ایڈگر نے اس بارے میں معقولیت کا ثبوت نہ دیا۔ وہ کیتھی کو وودرنگ ہائٹس جانے سے منع کرنے کے لیے کوئی اچھی دلیل نہ دے سکے، اور کیتھی جیسی ذہین لڑکی بڑی جارحانہ دلائل دے رہی تھی۔ صبح پاپا سے ملتے ہی بولی، پاپا بھلا بوجھیے تو کل ہم کہاں گئے تھے؟ آپ تو میری بات پر گھبرا گئے، لیکن میں نے آپ کی چوری پکڑ لی ہے، اور یہ نیلی بھی آپ سے ملی ہوئی ہے۔ میں نے جب بھی لنٹن کی واپسی کے متعلق پوچھا، آپ دونوں نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں بھی آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے منوان کل کا سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس کی باتوں کے دوران ایڈگر نے کئی بار مجھے ٹیڑھی نظر سے دیکھا، لیکن چپ رہا۔ جب وہ تمام بات ختم کر چکی تو ایڈگر نے کہا، تو بیٹی کیا تم سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں یوں ہی خواہ مخواہ وہاں جانے سے روکے رکھا؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں ایسی خوشی سے بلا مقصد محروم رکھا جو تم بغیر کوئی نقصان اٹھائے حاصل کر سکتی تھی؟ کیتھی بولی، اس لیے کہ آپ مسٹر ہیتھ کلف کو ناپسند کرتے تھے۔ تم یہ سمجھتی ہو بیٹی کہ میں نے اپنے احساسات پر تمہاری خوشی قربان کر دی۔ ایسا ہرگز نہیں۔ میں ہیتھ کلف سے نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ ایک شیطان اور درندہ صفت انسان ہے، اور جن لوگوں کو وہ ناپسند کرے انہیں ہر وقت نقصان پہنچانے پہ تلا رہتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم اس سے ملے بغیر لنٹن سے نہیں مل سکتی، اور میری وجہ سے تم بھی اس کی نفرت اور شرارت کا شکار بنو گی۔ اس لیے صرف اور صرف تمہاری بھلائی کے لیے میں نے تمہیں اس شیطان سے پرے رکھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی وقت تمہیں یہ ساری تفصیلات بتاؤں، لیکن تم زیادہ تیز نکلی۔ کیتھی کو جب اپنے باپ کی بات کا یقین نہ آیا، لیکن پاپا تو ہمارے ساتھ بہت ہی عمدگی سے پیش آیا۔ اسے میری لنٹن سے ملاقات پہ کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب چاہوں لنٹن سے ملنے آ سکتی ہوں۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بات میں آپ سے خفیہ رکھوں، کیونکہ پھوپھی ایزابیل سے شادی کرنے پر آپ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ قصور آپ کا ہے پاپا، وہ تو مجھے اور لنٹن کو ایک دوسرے کے دوست دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ منع کرتے ہیں۔
ایڈگر کو جب یقین ہو گیا کہ کیتھی تمام بات جانے بغیر اپنے دل میں غلط تأثر قائم کر لے گی تو اس نے ساری بات کیتھی کو کہہ سنائی۔ ہیتھ کلف کا ایزابیل سے سلوک، 12-13 سال تک اپنے لڑکے اور بیوی کی شکل تک نہ دیکھنا، ایزابیل کے مرنے پر بھی لڑکے کی خبر نہ پوچھنا، پھر وودرنگ ہائٹس پر نہایت چالاکی اور دیدہ دلیری سے قبضہ کرنا، یہ تمام باتیں سناتے ہوئے ایڈگر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ زیادہ دیر تک اس موضوع پر گفتگو جاری نہ رکھ سکتا تھا۔ آخر میں جب اس نے یہ کہا کہ صرف اس شیطان کی وجہ سے تمہاری ماں کی موت واقع ہوئی، ورنہ آج وہ زندہ ہوتی، تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیتھی بیچاری ان باتوں سے ناواقف تھی، اور وہ یہ توقع ہی نہ کر سکتی تھی کہ بعض لوگ اتنے پراسرار بھی ہو سکتے ہیں کہ سالہا سال دل میں بغض و کینہ چھپا کر رکھیں اور وقت آنے پر وار کریں اور اس پر ذرا بھی ندامت کا اظہار نہ کریں۔ یہ باتیں اس بیچاری نے کتابوں میں کہاں پڑھی تھیں؟ اس پر اپنے باپ کی باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ ایڈگر نے بھی مزید طول دینے کی بجائے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، بیٹی اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے تمہیں ان لوگوں سے کیوں دور رکھا۔ اب تم جاؤ اور اپنی روزانہ مصروفیتوں میں لگ جاؤ، ان لوگوں کا خیال دل سے نکال دو، بالکل بھول جاؤ انہیں۔ کیتھی نے حسب معمول اپنے باپ کو چوما اور اپنی پڑھائی لکھائی میں مصروف ہو گئی۔ دن بخیر و خوبی گزر گیا، لیکن شام کو جب وہ اپنے کمرے میں گئی اور میں اس کا شب خوابی کا لباس لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے ٹسوے بہا رہی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آیا اور اس نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، بے وقوف لڑکی، تمہیں اتنی چھوٹی سی بات پر واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اپنے پاپا کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچو تو صحیح کہ اگر میں بھی مر جاؤں تو تمہارے پاپا بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا وہ لوگ جنہیں تم اپنا دوست بنانا چاہتی ہو ہماری جگہ پور کر سکیں گے؟ وہ بولی، نہیں نہیں نیلی، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ میں اپنے لیے نہیں رو رہی، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ لنٹن کل میرا انتظار کرے گا اور مجھے نہ پا کر بہت مایوس ہوگا۔ میں نے کہا، بیہودہ لڑکی، کیا تم سمجھتی ہو کہ لوگ بھی تمہیں اسی طرح چاہتے ہیں جیسے تم ان کو چاہتی ہو؟ ارے اس کے پاس ہیریٹن ہے، جوزف ہے، ہیتھ کلف ہے، زندگی میں 2 بار تو تم اس سے ملی ہو اور لگی ہو آنسو بہانے۔ اب بس کرو، کوئی ضرورت نہیں اسے یاد کرنے کی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور ملتجیانہ لہجے میں بولی، لیکن نیلی، میں اسے ایک روقہ تو لکھ دوں کہ میں نہیں آ سکتی تاکہ وہ میرا انتظار نہ کرے، اور کہانیوں کی کچھ کتابیں اسے بھیج دوں۔ اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تم روقہ لکھو گی، پھر وہ جواب دے گا، پھر تم لکھو گی، یوں یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہ آئے گا۔ نہیں کہتی، یہ سلسلہ بس یہیں ختم سمجھو، یہی تمہارے پاپا کی خواہش ہے، اور میں دیکھوں گی کہ تم اس کی مخالفت کیسے کر سکتی ہو۔ وہ مغموم سا چہرہ بنا کر بولی، لیکن نیلی، محض ایک روقے سے؟ خاموش! میں نے اس کی بات کو تیزی سے کاٹتے ہوئے کہا، کوئی روقہ ووقع نہیں، بس اب سو جاؤ۔ اس نے میری بات پر اتنی بری طرح ناک چڑھائی کہ میں جو روزانہ سونے سے پہلے اس کی پیشانی پہ بوسہ دینے کی عادی تھی، آج ایسا نہ کر سکی۔ میں نے اس پہ کمبل دیا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گئی، لیکن آدھے ہی راستے میں مجھے خیال آیا کہ مجھے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ میں انہی قدموں پر واپس آئی کہ کیتھی کو بوسہ دے آؤں۔ میں آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ محترمہ میز کے پاس کاغذ پنسل لیے کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کاغذ پنسل میز پر رکھ دیے جیسے میں نے دیکھے ہی نہ ہوں۔ اب تو مجھے بڑا غصہ آیا اور میں چلائی، کیتھی، اگر تم نے یہ روقہ لکھ بھی دیا تو اسے کوئی لنٹن تک نہ پہنچائے گا، اور اب میں شمع گل کرنے لگی ہوں۔ میں نے شمع بجھائی تو اس نے میرے ہاتھ پہ مکہ مارا۔ میں باہر نکل آئی تو اس نے زور سے چٹخنی بند کر دی۔ روقہ لکھا گیا اور جو لڑکا روزانہ دودھ لینے آتا تھا اس کی معرفت منزل مقصود تک پہنچایا گیا، لیکن مجھے اس کا پتہ بہت بعد میں چلا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ کیتھی کا مزاج بظاہر ٹھیک ہو گیا، لیکن اب وہ کونوں کھدروں میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنے لگی تھی۔
ایسے میں اگر میں کبھی اچانک اس کے پاس سے گزرتی تو وہ شراب سے کتاب بند کر دیتی، پھر بھی کاغذوں کے ٹکڑوں کے کونے کتابوں سے باہر نکلے ہوئے نظر آ جاتے۔ اس کے معمولات میں ایک اور تبدیلی بھی آئی تھی۔ اب وہ الگ صبح نیچے باورچی خانے کا چکر لگاتی جیسے اسے کسی چیز کا انتظار ہو۔ اس کے علاوہ اب وہ لائبریری میں ایک ڈیسک پر آ کر بیٹھتی اور گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی، ڈیسک کا ڈھکنا بند کر کے تالا لگانا کبھی نہ بھولتی اور چابی اپنے پاس رکھتی۔ ایک دن جب میں نے ڈیسک کھولی تو میری نظر یوں ہی اچانک ڈیسک کے اندر پڑ گئی۔ وہاں کتابوں یا رسالوں کی بجائے تہ شدہ کاغذوں کا ڈھیر لگا تھا۔ میں بے چین سی ہو گئی اور مجھے شک پڑ گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اس خفیہ خزانے کی پڑتال کروں گی۔ رات کو جو ہی کیتھی اور ایڈگر سونے کے لیے اوپر گئے، میں نے اپنے چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی تلاش کی جس سے اس ڈیسک کا تالا کھل گیا۔ میں نے سب کچھ سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالا اور اپنے کمرے میں آ گئی کہ تسلی سے دیکھوں کہ یہ سلسلہ ہے کیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ خط و کتابت کا پلندہ تھا جو ظاہر ہے کیتھی اور لنٹن کے مابین تھا۔ شروع کے خطوط مختصر اور خشک سے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ طویل محبت ناموں میں تبدیل ہوتے گئے، جن میں اگرچہ بچکانہ زبان کا استعمال تھا، لیکن کہیں کہیں ایسی باتیں بھی لکھی تھیں جو کسی تجربہ کار اور کسی پختہ ذہن سے نکلی ہوں، لیکن زیادہ تر باتیں ایسی تھیں جو جوانی میں لونڈے خیالی محبوبہ کو لکھتے ہیں۔ آیا کیتھی ان سے متاثر تھی یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں، لیکن مجھے وہ بالکل بیہودہ اور بیکار نظر آئے۔ مجھ سے ان میں سے جتنے خطوط پڑھے جا سکے وہ میں نے پڑھے، پھر میں نے سب کی گٹھری باندھی، اپنی الماری میں رکھی اور کیتھی کی خالی ڈیسک کو تالا لگا دیا۔ عادت کے مطابق کیتھی صبح صبح جلدی سے نیچے اتری، باورچی خانے میں آئی اور پھر ایک لڑکے کی آمد پر گیٹ تک پہنچ گئی۔ یہ لڑکا ہمارے یہاں سے دودھ لینے آتا تھا، جبکہ نوکرانی اس کے برتن میں دودھ ڈال رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کیتھی نے جلدی سے اس لڑکے سے کچھ پکڑا اور پھر اس کی جیب میں کچھ ڈالا۔ میں نے باغ کا پورا چکر لگایا اور گیٹ سے باہر عین راستے میں کھڑی ہو گئی۔ لڑکا آیا تو میں نے اسے روک لیا۔ لڑکے نے بڑی مزاحمت کی، دودھ بھی ذرا گر گیا، لیکن میں نے کیتھی کا دیا ہوا رقعہ اس کی جیب سے نکال لیا۔ وہیں دیوار کے پیچھے رک کر میں نے رقعہ پڑھا۔ یہ لنٹن کی تحریروں سے ہر طرح بہتر تھا، پیار کی زبان میں بڑے پیار سے لکھا گیا تھا، لیکن بیہودہ اور بیکار باتوں سے پر تھا۔ میں چپکے سے واپس اندر آ گئی۔ اس دن باہر جھکڑ چل رہا تھا، اس لیے پارک میں بیٹھنے یا سیر کرنے کی بجائے کیتھی سبق پڑھنے کے بعد لائبریری میں آ گئی۔ ایڈگر کچھ پڑھ رہے تھے اور میں یوں ہی جھوٹ موٹ پردے کی سلوٹیں درست کرنے کے بہانے لائبریری میں موجود رہی، لیکن میری نظریں لگاتار کیتھی پر لگی ہوئی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پرندہ شام کو اپنے گھونسلے میں آ کر دیکھتا کہ اس کے بچے غائب ہیں تو شاید وہ بھی اتنی تکلیف کا اظہار نہ کرتا جتنی کیتھی کو ڈیسک سے خطوط غائب پا کر ہوئی۔ اس کے منہ سے ایسی آہ نکلی جس کا مطلب کچھ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن پر ایسی کیفیت بیت چکی ہو۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی آہ پر ایڈگر بولے، کیا ہوا بیٹی، کہیں چوٹ لگ گئی ہے کیا؟ ایڈگر کے لہجے سے کیتھی نے اندازہ لگایا کہ اس کا مجرم وہ نہیں بلکہ یہ گل کسی اور نے کھلایا ہے۔ وہ بولی، نہیں پاپا کچھ نہیں۔ نیلی ذرا اوپر تو آنا میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ برس پڑی، او نیلی، خدا کے لیے خطوط واپس کرو، پاپا کو مت بتانا، میں آئندہ کبھی خط نہ لکھوں گی، میں نے بہت برا کیا لیکن آئندہ ایسا نہ کروں گی۔ میں نے کہا، ہاں تو مس کیتھی، کیا حال ہے تمہاری ڈاک کا؟ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ کتنے عمدہ خطوط کا مطالعہ کرتی ہو تم اپنے فارغ وقت میں، یہ تو کسی رسالے میں قسطوار چھپنے کے قابل ہیں۔ ابھی تک تو میں نے تمہارے ابا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن تم یہ مت خیال کرو کہ میں زیادہ دیر تک تمہارا راز رکھ سکوں گی۔ یہ سب تمہاری کرتوت ہے، تم نے خط لکھے۔ اس نے جواب دیا۔ نہیں، وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، میں تو اس سے محبت کرنے کا خیال بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں نے نفرت سے کہا، کیا محبت؟ ارے پھر تو میں بھی اس چکی والے سے محبت کر ڈالوں جو سال میں ایک بار یہاں گندم خریدنے آتا ہے۔
دونوں بار ملا کر تم کل 4 گھنٹے سے زیادہ اسے نہیں ملی اور چلی ہے محبت کرنے۔ یہ ہے تمہارا محبت کا پرندہ۔ میں لائبریری میں جا کر تمہارے پاپا کو تمہاری محبت کے یہ کارنامے دکھاتی ہوں۔ خطوط کے اس پلندے پر وہ بلی کی طرح جھپٹی، لیکن میں نے انہیں سر سے اونچا کر لیا۔ پھر وہ میری منتیں کرنے لگی کہ میں چاہوں تو انہیں جلا دوں، لیکن ایڈگر کو نہ دکھاؤں۔ اس پر میں نے کہا، اگر میں تمہارے پاپا کو نہ دکھاؤں اور سب کو جلا دوں تو کیا تم وعدہ کرتی ہو کہ آئندہ کبھی لنٹن کو خط نہیں لکھو گی نہ وصول کرو گی؟ اس نے مجھے قمیص سے پکڑتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں نیلی، خدا کے لیے انہیں جلا دو، خدا کا واسطہ پاپا کو مت بتانا۔ لیکن جب ان خطوط کو آگ میں پھینکنے کے لیے میں نے چمٹے سے جگہ بنائی تو وہ بولی، 1-2 باقی رکھ لو نیلی، صرف 1-2۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر ایک ایک کر کے خطوط آگ میں پھینکنے شروع کر دیے۔ شعلہ اٹھتا اور اس کا دل بیٹھ جاتا۔ اس سے رہا نہ گیا تو آگ میں سے جلتے ہوئے خطوط کے باقی ماندہ پرزے نکالنے کے لیے آگ میں ہاتھ ڈال کر بولی، ظالم عورت، ایک آدھ تو رہنے دے، خدا کا واسطہ۔ میں نے باقی خطوط کو رومال میں لپیٹ کر کہا، ٹھیک ہے، 1-2 تم رکھ لو، باقی کی نمائش میں لائبریری میں تمہارے پاپا کے پاس لگاتی ہوں۔ یہ سن کر بیچاری نے جلے ہوئے کاغذ کے پرزے واپس آگ میں ڈال دیے اور مجھے اشارہ کیا کہ سب جلا دوں۔ میں نے سب خطوط جلا کر راکھ کو بھی چمٹے سے الٹ پلٹ دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن اس نے دوپہر کو کھانا نہ کھایا، لیکن شام کو چائے پینے آئی، رنگ زرد، آنکھیں سرخ اور نہایت اداس، غمگین۔ اگلے دن لڑکا دودھ لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ کیتھی نے لنٹن کے لیے روقہ دیا ہے۔ میں نے اس روقے میں لکھا تھا، لنٹن کو واضح ہو کہ وہ آئندہ مس کیتھی کے نام کوئی خط نہ لکھے، ایسا کوئی خط وصول نہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد لڑکا کبھی کچھ لے کر نہ آیا۔